ड्राइंग रूम में सन्नाटा था, बल्कि एक अजीब सी खौफनाक खामोशी थी, जो किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होती है। दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की टिक टिक बहुत तेज महसूस हो रही थी। जमल कमरे के एंड वस्त में मौजूद बड़े ईरानी कालीन पर आलती पालती मारे बैठी थी। उसके हाथ में एक महंगा क्रिस्टल का गुलदान था, जिसे वो ऐसे गौर से देख रही थी जैसे उसके अंदर कायनात का कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा बेनियाजी से एक कंधे से ढलक कर फर्श पर पड़ा था, और आंखों में एक ऐसी वीरानी थी जिसे देखकर कोई भी लरज जाए। जमील बेटा, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो, इसे टूट जाएगा। ये आवाज़ उसके बाप अमजद साहब की थी, जो ड्राइंग रूम के दरवाजे पे खड़े थे। उनके लहजे में थकन और बेबसी का इम्तिजाज था। उनके पीछे उनकी दूसरी बेगम सलमा खड़ी थी, जिनके चेहरे पर हमदर्दी से ज़्यादा बेजारी और गुस्सा नुमाया था। जमील ने बाप की आवाज़ सुनकर गर्दन मोड़ी। उसका अंदाज इतना मशीनी था, जैसे किसी ने गुड़िया की गर्दन घुमा दी हो। उसने खाली नज़रों से बाप की तरफ देखा और फिर अचानक गुलदान को कान से लगा लिया, जैसे फ़ोन सुन रही हो। श्श। जमील ने होठों पर उंगली रखी। खामोश हो जाओ बाबा। ये मुझसे बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि इस घर की छत गिरने वाली है। बेगम सलमा ने माथे पे हाथ मारा। या अल्लाह, फिर से शुरू हो गया इसका दौरा। अमजद साहब, मैं कह रही हूँ, ये लड़की हम सबको पागल कर देगी। अभी कल ही इसने बावर्ची खाने में सारा आटा फर्श पे बिखेर दिया था कि इसे बर्फबारी देखनी है, और अब ये महंगा गुलदान। सलमा प्लीज। अमजद साहब ने धीमी लेकिन सख्त अल्फाज में अपनी बीवी को टोका। वो बीमार है। बीमार? सलमा बेगम तब के बोली। ये बीमारी है या अजाब? तीन तीन जवान बच्चे हैं मेरे इस घर में, उन पे क्या असर पड़ रहा है? अभी हारिस अपने दोस्तों को घर नहीं ला सकता। कोमल डरी सहमी रहती है। जमील, जो बज़ाहिर उनकी बातों से बेनियाज गुलदान से सरगोशा कर रही थी, अंदर ही अंदर पूरी तरह होशियार थी। उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा था। उसने कन अखियों से अपनी सुतेली माँ के गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखा। शाबाश समल, उसने अपने दिल में खुद को दाद दी। तुम्हारा तीर निशाने पे लग रहा है। जितना ये औरत चीखेगी, उतना ही बाबा को मुझ पे तरस आएगा, और उतना ही वो रिश्ता जो ये औरत ज़बरदस्ती मुझ पे थोपना चाहती है, मुझसे दूर होता जाएगा। कौन पागल लड़के से अपने बेटे की शादी करेगा? कोई नहीं। अचानक जमल ने एक जोरदार कहका लगाया और गुलदान को कालीन पे लड़खड़ा दिया। वो उठ खड़ी हुई और कमरे में गोल गोल घूमने लगी। घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। वो बच्चों की तरह तालियां बजाने लगी। दरवाजे की ओर से वो तीनों झांक रही थी। हारिस 20 साल का, कोमल 18 साल की और छोटा रिहान 12 साल का। तीनों बहन भाई अपनी सुतीली बहन की इस हालत से खौफजदा भी थे और परेशान भी। हारिस ने हिम्मत करके कदम अंदर रखा। जमल आपी, आप ठीक हैं? जमल रुक गई। उसने हारिस को ऐसे देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक उसकी आंखों में वहशत दर आई। वो 2 कदम पीछे हटी। तुम कौन हो? वो चिल्लाई। तुम भी इनके साथ मिले हुए हो ना? तुम मुझे कैद करना चाहती हो? हारिस घबरा गया। नहीं आपी, मैं हारिस हूँ, आपका भाई। झूठ, जमीन ने चीख कर कहा और सोफे के पीछे छुप गई। तुम सब झूठे हो। तुम मुझे बेचना चाहते हो। वो लोग आ रहे हैं ना, वो जो मुझे जंजीरों में बांध कर ले जाएंगे। अमजद साहब का दिल बेटी की हालत देखकर फट रहा था। वो आगे बढ़े और सोफे के पास बैठ गए। मेरी बच्ची, कोई नहीं आ रहा। कोई तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा। देखो, बाबा है ना तुम्हारे पास? जमील ने डरते डरते सर बाहर निकाला। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। ये आंसू असली नहीं थे, मगर उसकी अदाकारी इतनी जानदार थी कि उसका रिवॉर्ड भी कम पड़ जाता। उसने लरजते हाथों से बाप का बाजू थाम लिया। बाबा, वो मुझे मार देंगे। वो औरत। उसने कांपती उंगली से सलमा बेगम की तरफ इशारा किया। वो मुझे जहर दे देगी। उसने मेरी खीर में सांप मिलाया था। मैंने देखा था। सलमा बेगम का जवाब दे गया। बस बहुत हो गया अमजद साहब, अब हद हो गई है। ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मैंने इसे माँ बन के पाला, और ये माँ बनकर
زمل نے دل ہی دل میں کڑواہٹ سے سوچا۔ زمل نے اچانک اپنا رویہ بدلا۔ وہ صوفے کے پیچھے سے نکلی اور سلمہ بیگم کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ آپ کے سر پہ مکڑی ہے، زمل نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ سلمہ بیگم بکھلا کر پیچھے ہٹی۔ کہاں؟ وہاں، بہت بڑی۔ زمل نے اس کے بالوں کو چھونے کی کوشش کی۔ سلمہ بیگم خوف سے چیخ مار کر پیچھے ہوئی تو ان کا پاؤں قالین میں الجھا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ ہٹا اسے میری نظروں کے سامنے، سلمہ بیگم چلائی۔ اسے کمرے میں بند کریں ورنہ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ امجد صاحب نے سختی سے حارث کی طرف دیکھا۔ حارث، اپنی آپی کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ حارث ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھا۔ آئیں آپی، چلے کمرے میں چلتے ہیں۔ زمل نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اسے معلوم تھا کہ آج کا شو مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے تھے۔ آج شام وہ لوگ لڑکے والے آنے والے تھے اور اب گھر کا ماحول ایسا تھا کہ سلمہ بیگم کو مجبوراً انہیں منع کرنا پڑے گا۔ وہ حارث کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ آدھی سیڑھیاں چڑھی تھی، وہ مڑی اور نیچے کھڑی سب گھر والوں کو دیکھا۔ کومل اپنی ماں کو پانی پلا رہی تھی۔ ریحان ڈرا ہوا صوفے کے کونے میں گھسا بیٹھا تھا اور امجد صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے۔ زمل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایک بہت ہی باریک سی فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جو اتنی جلدی غائب ہوئی کہ کسی نے نوٹس بھی نہیں کی۔ وہ پھر سے وہی خالی بے نور چہرہ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی زمل کا سارا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے دروازے کی چٹکی چڑھائی اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کی کمر سیدھی ہو گئی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بکھرے ہوئے بال، کاجل سے میلی آنکھیں اور سلوٹے سے بھرا لباس۔ تم اچھی ایکٹریس ہو زمل، اس نے آئینے میں اپنے عکس سے کہا۔ بہت ہی اچھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول پر بیٹھ گئی اور ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ پچھلے ماہ سے یہ اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ یہ سب تب شروع ہوا تھا جب اس نے اتفاقاً سلمہ بیگم کی فون پہ بات سن لی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ فکر نہ کرو، زمل سیدھی سادی ہے، امجد تو میری مٹھی میں ہی ہے، میں جیسے تیسے کر کے اسے راضی کر لوں گی۔ تمہارا سالہ وہ سیٹھ وقار، چاہے 50 سال کا ہو یا 60 سال کا، زمل کا رشتہ اس سے ہی طے ہوگا اور اس کے نام کی جائیداد تو ہمیں ہی ملے گی نا۔ اس دن زمل کی دنیا ہل گئی تھی۔ اس نے باپ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سلمہ بیگم نے پہلے ہی امجد صاحب کے کان بھر رکھے تھے کہ زمل کسی لڑکے کے چکر میں ہے، اس لیے شادی سے انکار کر رہی ہے۔ امجد صاحب جو اپنی دوسری بیوی پر اندھا اعتماد کرتے تھے، زمل کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اس ظلم کا شکار بن جاتی یا پھر بغاوت کرتی۔ لیکن کھلی بغاوت کا نتیجہ اسے معلوم تھا، اسے زبردستی رخصت کر دیا جاتا۔ اس لیے اس نے تیسرا راستہ چنا، دیوان کی۔ اگر وہ پاگل ہو گئی تو سیٹھ وقار خود ہی شادی سے انکار کر دے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ زمل چونک گئی۔ اس نے فوراً ٹیشو چھپایا، بالوں کو دوبارہ بکھیرا اور بستر پہ جا کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ وہ جھننے لگی۔ کون؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زمل، میں ہوں کومل، باہر سے دھیمی آواز آئی۔ زمین نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ چلی جاؤ، سب چلے جاؤ، یہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپی پلیز کھانا کھا لیں، بابا بہت پریشان ہے۔ کومل کی آواز رندی ہوئی تھی۔ زمل کا دل بسیج گیا۔ کومل اور حارث اور اس کے سگے بہن بھائی وہ نہیں تھے، ستیلے تھے، لیکن انہوں نے کبھی زمل کو برا نہیں سمجھا تھا۔ وہ اپنی ماں کی سازشوں سے بھی بے خبر تھی۔ زمل کو سب سے زیادہ تکلیف یہی تھی کہ اس کی اداکاری کی وجہ سے یہ معصوم بچے بھی اذیت سہ رہے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، زمل نے پاگلوں والے لہجے میں کہا۔ کھانے میں کیڑے ہیں، میں نے دیکھے تھے، سرخ رنگ کے کیڑے۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد قدموں کے دور جانے کی آواز آئی۔ زمل بسترے سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس گئی۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی۔ لون میں مالی بابا پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ زندگی کتنی نارمل تھی۔ باہر اور اس کے کمرے میں، اس گھر میں کتنی گھٹن تھی۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی، لیکن زمل کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کی نظر چاند پر جمی تھی، لیکن اس کا ذہن ماضی کی ان گلیوں میں بھٹک رہا تھا جہاں کبھی روشنی ہی روشنی تھی۔
صرف 1 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ وہ زمل نہیں تھی جو آج ایک بند کمرے میں پاگل کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ تو ہوا کا جھونکا تھی، تتلیوں جیسی شوق اور رنگوں جیسی چنچل تھی۔ یونیورسٹی کا وہ آخری سال تھا۔ زمل اپنی ڈپارٹمنٹ کی سب سے زندہ دل لڑکی مشہور تھی۔ اس کے کہکے کوریڈورز میں گونجتے تھے تو اداس چہرے بھی کھل اٹھتے تھے۔ اسے زندگی سے پیار تھا اور زندگی کو اس سے۔ زمل رک جاؤ یار، تھک گئی ہوں میں۔ یہ نیہا تھی، زمل کی سب سے اچھی دوست، جو لائبریری کی سیڑھیوں پر ہانپتے ہوئے رک گئی تھی۔ زمل جو 2 سیڑھیاں اوپر کھڑی تھی، مڑ کے مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ارے نیہا، تم تو ابھی سے بوڑھی ہو گئی ہو۔ ابھی تو ہمیں کینٹین جا کر سموسے کھانے ہیں، پھر سر سرمد کی کلاس بھی بند کرنی ہے۔ ہمت کرو، تمہاری انرجی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ نیہا نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ ویسے آج جلدی گھر نہیں جانا؟ تم کہہ رہی تھی کہ تمہارے بابا نے جلدی بلایا ہے۔ زمل کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ ہاں، بابا نے کہا تھا کہ آج شام کو کچھ مہمان آنے والے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، لیکن بابا بہت خوش لگ رہے تھے۔ کہیں تمہارے رشتے والے تو نہیں آ رہے؟ نیہا نے آنکھ ماری۔ دفع ہو جاؤ، زمل نے ہنستے ہوئے اسے دھکا دیا۔ میں بھی شادی وادی نہیں کرنے والی، میں تو ابھی دنیا گھوموں گی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ مہمان کوئی اور نہیں بلکہ نیہا کی پھوپھو کے گھر والے تھے، اور جس لڑکے کا رشتہ آیا تھا وہ نیہا کا کزن شاہ زین تھا۔ شاہ زین اور زمل کی ملاقات یونیورسٹی کے ایک ایونٹ میں نیہا کے ذریعے ہوئی تھی۔ شاہ زین خوبصورت، پڑھا لکھا اور بے حد امیر تھا۔ اس کا اپنا بہت بڑا کنسٹرکشن کا بزنس تھا۔ پہلے ہی ملاقات میں شاہ زین زمل کی بے ساختہ گفتگو اور اعتماد کا اسیر ہو گیا تھا۔ زمل نے بھی محسوس کیا تھا کہ شاہ زین باقی لڑکوں سے مختلف ہے۔ وہ سلجھا ہوا اور تمیز دار تھا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد نیہا کے ذریعے پیغامات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، پھر کبھی کبھار فون کالز پہ بات ہونے لگی۔ زمل کو شاہ زین کی سنجیدگی اور اس کا دھیما لہجہ بھانے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاہ زین وہی شہزادہ ہے جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ جب شاہ زین کے گھر والے باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تو امجد صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شاہ زین جیسا داماد کسی بھی باپ کے لیے باعث فخر ہو سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی۔ شاہ زین کی والدہ نے زمل کو سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ ہماری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ شاہ زین کی والدہ نے زمل کا ماتھا چوما۔ امجد صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میری بچی بہت ہی لاڈلی ہے بھابی، بس اس کا خیال رکھیے گا۔ ارے بھائی صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ اب ہماری بیٹی ہے، شاہ زین کے والد نے یقین دلایا۔ ایک کونے میں بیٹھی سلمیٰ بیگم کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجی تھی، لیکن اندر جیسے انگارے دہک رہے تھے۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ زمل کی شادی اتنے امیر گھرانے میں ہو اور وہ راج کرے۔ اگر زمل کی شادی شاہ زین سے ہو گئی تو امجد صاحب اپنی جائیداد کا حصہ زمل کے نام کر دیں گے، اور سلمیٰ بیگم کے اپنے بچوں کے حصے میں کیا آئے گا؟ رات کو جب سب مہمان چلے گئے اور زمل اپنے کمرے میں خوشی سے جھوم رہی تھی، سلمیٰ بیگم اپنے کمرے میں غصے سے ٹہل رہی تھی۔ یہ میں نہیں ہونے دوں گی، سلمیٰ بیگم نے خود کلامی کی۔ امجد کی ساری دولت پر صرف میرے بچوں کا حق ہے۔ یہ لڑکی اگر شاہ زین سے بیاہ گئی تو ہمیشہ کے لیے میرے سر پر سوار ہو جائے گی۔ اگلے چند ہفتے زمل کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ شاہ زین سے فون پر باتیں، مستقبل کے سہانے خواب، شادی کی تیاریاں، سب کچھ جیسے کسی افسانے جیسا تھا۔ لیکن اس افسانوی کہانی میں ایک نیا موڑ آیا جس نے زمل کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ شاہ زین کے گھر میں اس کی بڑی بھابھی آسمہ کی حکمرانی تھی۔ آسمہ ایک سازشی اور حسد کرنے والی عورت تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی ایسی دیورانی آئے جو اس سے زیادہ خوبصورت ہو یا جس کے آنے سے اس کی اہمیت کم ہو جائے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی شاہ زین سے کروانا چاہتی تھی تاکہ گھر پہ اس کا کنٹرول رہے، اور ادھر سلمیٰ بیگم بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ برقرار رہے۔ تبھی ایک دن شاپنگ مال میں دونوں کی اتفاقاً ملاقات ہوئی۔ کافی شاپ میں بیٹھ کر جب باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سلمیٰ بیگم نے اپنا پتہ پھینکا۔ آسمہ، میں تو خود ہی پریشان ہوں، سلمیٰ بیگم نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ تم لوگ اتنے عزت دار ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بعد میں تمہاری بدنامی نہ ہو۔
آسما کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ خیریت تو ہے؟ سلمہ بیگم نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی راز کی بات بتا رہی ہو۔ زمل میری ستیلی بیٹی ہے، میں اس کی برائی نہیں کرنا چاہتی، لیکن سچ چھپانا بھی گناہ ہے۔ وہ لڑکی کسی کے قابو میں نہیں ہے، یونیورسٹی میں اس کے بہت دوست ہیں، مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ اب بھی کسی لڑکے کے رابطے میں ہے۔ شاہ زین بیچارہ بہت ہی سیدھا سادہ ہے، وہ اسے بے وقوف بنا رہی ہے۔ آسما کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے وہ ہتھیار مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ واقعی یہ تو آپ نے بہت ہی غضب کی بات بتائی۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے، سلمہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ امجد صاحب تو اپنی بیٹی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنیں گے، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ شاہ زین خود یہ رشتہ چھوڑ دے۔ آپ فکر نہ کریں، آسما نے آنکھ دبائی، ایسا تماشا لگے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ منگنی کا باقاعدہ اعلان کے لیے ایک بڑی تقریب رکھی گئی۔ یہ تقریب گھر پہ تھی۔ زمل نے ہلکی گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ امجد صاحب کا سینہ فخر سے چوڑا تھا، لیکن جیسے ہی تقریب شروع ہوئی ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ شاہ زین خاموش اور کھویا کھویا سا تھا، اس نے زمل کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ آسما بیگم نے اپنا کھیل شروع کیا۔ وہ مہمانوں کے بیچ میں اونچی آواز میں بولی، ارے زمل تمہارا فون بج رہا ہے، شاید کوئی ضروری کال ہے۔ زمل نے حیرت سے اپنا فون دیکھا۔ نہیں تو میرا فون تو خاموش ہے۔ ارے لاؤ مجھے دکھاؤ۔ آسما نے زبردستی زمل کے ہاتھ سے پرس لیا اور اس میں سے فون نکالا۔ اسی لمحے آسما نے بڑی چالاکی سے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی اور فون کے ساتھ ایسے گرائی جیسے وہ پرس سے گری ہو۔ اور یہ کیا گر گیا؟ آسما نے جھک کر وہ پرچی اٹھائی اور سب کے سامنے اسے کھولا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی حیرت تھی۔ یہ کیا ہے زمل؟ آسما نے اونچی آواز میں پوچھا۔ سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ آسما نے وہ پرچی شاہ زین کی والدہ کو تھمائی۔ اس پر لکھا تھا، جان تم اس بے وقوف شاہ زین سے شادی کر رہی ہو صرف دولت کے لیے، لیکن وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ملنا نہیں چھوڑو گی، تمہارا عامر۔ زمل کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے اور کس نے لکھا ہے۔ شاہ زین کی والدہ غصے سے کانپنے لگی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو بنے گی جس کے کردار کا یہ حال ہے؟ امجد صاحب آگے بڑھے۔ بھابی جی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، یہ ضرور کسی کی شرارت ہے۔ شرارت؟ آسما چیخی، میں نے خود دیکھا اسے یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ گھومتے ہوئے۔ ہم نے تو شرافت میں خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، لیکن اب یہ ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ زمل نے تڑپ کر شاہ زین کی طرف دیکھا۔ وہ امید کر رہی تھی کہ شاہ زین جو اسے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اس کی حمایت میں بولے گا۔ شاہ زین آپ تو یقین کرتی ہیں نا مجھ پر؟ زمل کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہ زین نے نظریں اٹھا کر زمل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ شک اور غصہ تھا۔ آسما بھابی پچھلے ایک ہفتے سے اس کے کان بھر رہی تھی اور آج اس پرچی نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی زمل، شاہ زین نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں عزت دی اور تم نے؟ شاہ زین خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ آپ کی بھابی۔ زمل رو پڑی۔ بس، شاہ زین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ میری بھابی کے بارے میں ایک لفظ مت بولنا، وہ ماں کی طرح ہے میری۔ اب میں ٹھیک کہتی تھی، ہم بہت مختلف ہیں، یہ رشتہ ایک غلطی تھی۔ امجد صاحب نے ہاتھ جوڑ لیے۔ بیٹا ایسا مت کرو، میری بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ سلمہ بیگم نے اسی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور زمل کے بازو سے پکڑ کے کھینچا۔ بس کرے امجد صاحب، کیوں اپنی تذلیل کروا رہے ہیں؟ ان لوگوں کو ہماری بیٹی کی قدر نہیں ہے، چلیں یہاں سے۔ زمل کو گھسیٹتے ہوئے ہوٹل سے باہر لایا گیا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ رشتہ ٹوٹا، بلکہ اس لیے کہ جس شخص پر اس نے اعتبار کیا اس نے ایک لمحے میں اس کے کردار پر شک کر لیا۔ اگلے چند دن زمل پر قیامت بن کے گزری۔ وہ کمرے میں بند رہتی اور روتی رہتی۔ امجد صاحب بھی خاموش ہو گئے تھے، ان کی صحت گرنے لگی تھی۔ ابھی زمل کا زخم تازہ ہی تھا کہ سلمہ بیگم نے اپنا دوسرا وار کیا۔ ایک شام زمل پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اس نے لاؤنج میں بیٹھی سلمہ بیگم کو
امجد صاحب سے بات کرتے ہوئے سنا۔ دیکھیں امجد صاحب، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب زمل کی بدنامی اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی اچھا لڑکا اس سے شادی نہیں کرے گا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا کروں؟ امجد صاحب کی آواز میں تھکن تھی۔ گھر بٹھا رکھو اسے۔ نہیں، سلمہ بیگم نے نرمی سے کہا، میرے پاس ایک حل ہے۔ میرے بھائی کے سالے ہیں سیٹھ وقار، بہت ہی نیک اور امیر آدمی ہیں۔ وہ زمل سے شادی کرنے کو تیار ہیں۔ ان کی تو بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور بچے بھی شادی شدہ ہیں۔ وہ زمل کو رانی بنا کے رکھیں گے۔ زمل کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ سیٹھ وقار، وہ شخص جس کی عمر 60 سال کے قریب تھی، جو چلتا بھی مشکل تھا۔ لیکن سلمہ اس کی عمر، امجد صاحب نے اعتراض کیا، عمر کو کیا کرنا ہے؟ سلمہ بیگم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ زمل کے ماتھے پر جو کلنک کا ٹیکا لگ گیا ہے اسے صرف سیٹھ وقار ہی دھو سکتے ہیں، اور پھر جائیداد، میرا مطلب ہے کہ زمل کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ آپ ہاں کر دیں، میں سب سنبھال لوں گی، ورنہ یاد رکھیں اگر یہ رشتہ ہاتھ سے گیا تو زمل ساری عمر کواری بیٹھی رہے گی۔ امجد صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموشی زمل کے لیے موت کا پروانہ تھی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اس کے باپ کو جذباتی طور پر بلیک میل کیا جا رہا ہے اور وہ ہار مان رہے ہیں۔ زمل واپس اپنے کمرے میں بھاگی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ واقعی مر جائے گی۔ اس کا ماضی چھین لیا گیا تھا اور اب اس کا مستقبل بیچا جا رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ چلائی۔ اسے سلمہ بیگم کی سازش اور شاہزین کی بے وفائی نے توڑ دیا تھا، لیکن پھر اس ٹوٹ پھوٹ کے اندر سے ایک نئی زمل نے جنم لیا، ایک پاکی زمل نے۔ اگر میں نارمل رہوں گی تو یہ مجھے اس بڈھے کے حوالے کر دیں گے۔ بابا سلمہ بیگم کے خلاف نہیں جا سکیں گے۔ اس نے سوچا، مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ ایسا کہ سیٹھ وقار خود بھاگ جائے، کچھ ایسا کہ کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کا نام نہ لے۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھے کانچ کے گلدان پہ پڑی۔ ایک عجیب سا خیال اس کے ذہن میں کودا، پاگل پن۔ ہاں، پاگلوں سے کوئی شادی نہیں کرتا، پاگلوں کی باتوں کا کوئی برا نہیں مانتا۔ اگر وہ پاگل بن جائے تو وہ اس قید سے آزاد ہو سکتی ہے۔ یہ خطرناک کھیل تھا، لیکن اس کے پاس کھونے کے لیے اب بچا ہی کیا تھا؟ زمین نے اپنے آنسو پونچھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں کاجل پھیلایا، بالوں کو بے دردی سے نوچ کر بکھیرا اور اپنے دوپٹے کو پھاڑ دیا۔ اس نے گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے آئینے پہ دے مارا۔ آئینہ کرچی کرچی ہو گیا۔ آواز سن کر امجد صاحب اور سلمہ بیگم دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے۔ زمل، کیا ہو گیا؟ امجد صاحب گھبرا کر بولے۔ زمل فرش پہ بیٹھی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور پھر اچانک زور سے ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جس میں درد اور وحشت دونوں تھی۔ دیکھیے بابا، بارش ہو رہی ہے کانچ کی، کتنی پیاری بارش ہے۔ سلمہ بیگم خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زمل نے سلمہ بیگم کی طرف دیکھا اور آنکھیں پھیلائی۔ چڑیل، تم نے میری گڑیا چرا لی نا، میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ وہ سلمہ بیگم کی طرف لپکی۔ سلمہ بیگم چیخ مار کر کمرے سے باہر بھاگی۔ اس رات پہلی بار زمل کو سکون کی نیند آئی۔ اس نے اپنے لیے ایک حفاظتی خول تیار کر لیا تھا۔ کانچ کی گڑیا ٹوٹ چکی تھی، لیکن اب اس کی کرچیاں دوسروں کو زخمی کرنے کے لیے تیار تھیں، اور اب کھڑکی میں کھڑی زمین نے ایک گہری سانس لی۔ ماضی کا باب بند ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک ایکٹریس تھی اور یہ گھر اس کا اسٹیج۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی لمبی ہے، لیکن اب وہ ہارنے والی نہیں تھی۔ اس نے پردہ گرایا اور اندھیرے کمرے میں واپس مڑ گئی۔ کل صبح اسے ایک نیا تماشا لگانا تھا، کیونکہ سنا تھا کہ سیٹھ وقار اپنے بیٹوں کے ساتھ بیمار زمل کو دیکھنے آ رہا ہے۔ آ جاؤ سیٹھ صاحب، زمل نے اندھیرے میں مسکرا کر سرگوشی کی۔ آپ کا استقبال بہت ہی یادگار ہوگا۔ صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن امجد صاحب کے گھر میں فضا سوگوار تھی۔ آج کا دن بہت ہی اہم تھا، کیونکہ سیٹھ وقار زمل کو دیکھنے آ رہی تھی۔ زمل اپنے کمرے میں تھی اور اس نے تیاری مکمل کر رکھی تھی، سیٹھ وقار کو ڈرا کر بھگانے کی۔ اس نے اپنے چہرے پر پاؤڈر مل لیا تھا، جس سے وہ بھوتوں کی طرح سفید لگ رہی تھی، اور بالوں میں کچھ ٹہنیاں اور پتے پھنسا لیے تھے،
جو اس نے صبح سویرے گارڈن سے توڑے تھے۔ اور تو سیٹھ وقار کو دل کا دورہ پڑ کے ہی دم لوں گی۔ زمل نے آئینہ میں اپنی خوفناک شکل دیکھ کر عزم کیا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں سلمیٰ بیگم بڑی پھرتی سے نوکروں کو ہدایت دے رہی تھی۔ دیکھو، چائے کے ساتھ لوازمات میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سیٹھ صاحب بہت ہی خاص مہمان ہیں۔ امجد صوفے پر خاموش بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے یا شاید پڑھنے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ ان کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ انہیں اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس دلدل سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ سلمیٰ بیگم اچھل پڑی۔ آگے، ارے اتنی جلدی؟ حارث، دروازہ کھولو۔ اور امجد صاحب، آپ ذرا مسکرا دیں، ماتم کرنے نہیں آئے وہ۔ حارث نے دروازہ کھولا۔ باہر دھوپ کی وجہ سے چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ شخص سیٹھ وقار نہیں تھا۔ یہ ایک نوجوان تھا، دراز قد، کسرتی بدن اور چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹریول بیگ تھا۔ السلام علیکم، نوجوان کی بھاری اور پررعب آواز تھی۔ امجد صاحب نے چونک کر دیکھا اور پھر ان کے چہرے پر بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ وہ اخبار پھینک کر تیزی سے اٹھے۔ التمش! امجد صاحب کی آواز بھر گئی۔ تم کب آئے؟ یہ التمش تھا، امجد صاحب کی مرحومہ بہن کا بیٹا اور ان کا بھانجا۔ وہ پچھلے 5 سال سے بیرون ملک تھا اور گھر والوں سے رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ التمش آگے بڑھا اور ماموں کے گلے لگ گیا۔ بس ماموں، کل رات ہی لینڈ کیا تھا، سوچا سب سے پہلے آپ سے مل لوں۔ سلمیٰ بیگم کا منہ بن گیا۔ وہ سیٹھ وقار کا انتظار کر رہی تھی اور یہاں یہ بین بلایا مہمان آ ٹپکا۔ پھر بھی انہوں نے رسمی مسکراہٹ سجائی۔ ارے التمش بیٹا، تم تو بہت ہی بدل گئے ہو، پہچانے ہی نہیں جا رہے۔ کیسی ہے ممانی جان؟ التمش نے ادب سے سلام کیا۔ ابھی رسمی باتیں ہو رہی تھی کہ سیڑھیوں سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ بچاؤ، میرے کمرے میں مگرمچھ آ گیا ہے۔ یہ زمل تھی۔ وہ سیڑھیوں سے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر التمش ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ سفید بھوت جیسا چہرہ، بکھرے بال جن میں پتے لگے تھے اور ایک پاؤں میں جوتا اور دوسرا پاؤں ننگا تھا۔ زمل کا پلان تھا سیٹھ وقار کے سامنے تماشا لگائے گی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مہمان کوئی اور ہے۔ وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی آئی اور سیدھا التمش سے ٹکرا گئی۔ زمل ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے اجنبی کو دیکھا۔ وہ ایک وجیہہ اور سنجیدہ نوجوان تھا جو اسے حیرت سے زیادہ گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ التمش تھا۔ زمل ایک لمحے کے لیے اپنا کردار بھولنے ہی والی تھی کہ اسے سلمیٰ بیگم کی موجودگی کا خیال آیا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں گھمائیں اور انگلیاں نچانے لگی۔ تم کون ہو؟ زمل نے عجیب سی آواز نکالی۔ تمہاری آنکھیں نیلی کیوں ہیں؟ تم جن ہو؟ ہاں، تم جن ہو۔ امجد صاحب شرمندگی سے زمین میں گر گئے۔ التمش بیٹا، یہ زمل ہے، یہ تھوڑی بیمار ہے۔ سلمیٰ بیگم نے فوراً بات پکڑی۔ ہاں بیٹا، پاگل ہو گئی ہے بیچاری، دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ ہم تو اس کی حرکتوں سے عاجز آ چکے ہیں۔ جاؤ زمل، اوپر جاؤ، مہمان ڈر جائیں گے۔ التمش نے نظر زمل کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ زمل کو اس کی نظروں میں خوف یا تضحیک نظر نہیں آئی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ کوئی بات نہیں ممانی جان، التمش نے نرمی سے کہا۔ پھر وہ زمل کی طرف مڑا۔ میں جن نہیں ہوں زمل، میں التمش ہوں، تمہارا کزن۔ بچپن میں ہم ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، یاد ہے؟ تم ہمیشہ مجھے آؤٹ کروا کر چیٹنگ کرتی تھی۔ زمل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ بچپن کی دھندلی یادیں ذہن میں ابھری۔ التمش، وہ خاموش طبع لڑکا جو ہمیشہ اس کی حمایت کرتا تھا، لیکن اب وہ ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ نارمل کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے نہیں پتا کرکٹ کیا ہوتی ہے، زمل نے جھلاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بس یہ پتا ہے کہ تم نے میرا راستہ روکا ہے، ہٹو۔ اس نے التمش کو دھکا دیا جو اپنی جگہ سے ہلکا سا بھی نہیں ہلا اور صوفے کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ امجد صاحب نے حارث کو اشارہ کیا کہ وہ زمل کو لے جائے۔ حارث بڑی مشکل سے زمل کو بہلا پھسلا کر اوپر لے گیا۔ التمش صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں سیڑھیوں کی طرف تھیں۔ ماموں جان، یہ سب کب سے ہے؟ زمل تو بہت ہی ذہین اور باشعور لڑکی تھی۔ امجد صاحب کی برداشت جواب دی گئی۔ وہ التمش کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔
یہ سب میری کمزوری کی سزا ہے بیٹا، امجد صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ میری بچی کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا ہے، پہلے اس کی منگنی ٹوٹی، بدنامی ہوئی، اور پھر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ پھر امجد صاحب نے سلمہ بیگم کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر التمش کو بتایا کہ کیسے سیٹھ وقار آ رہے ہیں اور سلمہ بیگم چاہتی ہیں کہ زمل کی شادی اس ادھیڑ عمر شخص سے ہو جائے۔ میں کیا کروں التمش؟ امجد صاحب نے سر پکڑ لیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے، لیکن گھر کا ماحول ایسا ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کی بجائے اور بگڑ رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر سیٹھ وقار سے شادی ہو گئی تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ سلمہ بیگم غصے سے بولی، امجد صاحب آپ گھر کی باتیں کسی باہر کی لڑکی کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اور سیٹھ وقار میں کیا برائی ہے؟ وہ اسے سنبھال لیں گی، اس پاگل لڑکی کو اور کون بے آئے گا؟ اچانک کمرے میں ایک بھاری آواز گونجی، میں کروں گا شادی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ امجد صاحب نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سلمہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ التمش اطمینان سے چائے کا کپ میز پہ رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، بس ایک اٹل فیصلہ تھا۔ کیا کہا تم نے؟ سلمہ بیگم ہلکلائی۔ میں نے کہا کہ میں زمل سے شادی کروں گا، التمش نے دہرایا۔ ماموں جان، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں زمل کو اپنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن بیٹا، امجد صاحب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں اس کی حالت؟ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ تم اپنی زندگی کو کیوں برباد کرو گے؟ تم تو پڑھے لکھے باہر رہتی ہو۔ التمش اٹھ کر امجد صاحب کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماموں، رشتے خون کے ہوتے ہیں، دماغ کے نہیں۔ زمل میری کزن ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ اگر وہ بیمار ہے تو اسے علاج کی ضرورت ہے، کسی سیٹھ فقار کی نہیں۔ میں اس کا علاج کرواؤں گا، اس کا خیال رکھوں گا۔ سلمہ بیگم چیخ پڑی، یہ نہیں ہو سکتا، تم جذباتی ہو رہی ہو۔ کسی پاگل عورت کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ کل کو جب یہ تمہارے گھر کو آگ لگائے گی تو پچھتاؤ گے۔ میں شادی نہیں ہونے دوں گی۔ سیٹھ وقار سے بات پکی ہو چکی ہے۔ امجد صاحب کے اندر کا باپ اچانک جاگ اٹھا۔ وہ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ بس سلمہ، اب ایک لفظ اور نہیں۔ ان کی آواز گرجدار تھی۔ بہت مان لی میں نے تمہاری باتیں۔ میری بیٹی کوئی سودا نہیں ہے۔ التمش میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے۔ اگر وہ میری بیٹی کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے تو مجھے اس سے بڑی خوشی کوئی اور نہیں مل سکتی۔ لیکن امجد صاحب، سلمہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا نا، بس خاموش۔ امجد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ حارث، جاؤ مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ، میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں چاہتا۔ سیٹھ وقار کو فون کر کے منع کر دو کہ وہ زحمت نہ کریں۔ سلمہ بیگم دانت پیس کے رہ گئی۔ ان کا سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اوپر کمرے میں زمل کان لگائے دروازے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ التمش سے شادی؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے سوچا، وہ مجھ جیسے پاگل سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا اسے مجھ پہ ترس آ رہا ہے، یا یہ بھی کسی سازش کا حصہ ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہو یا روئے۔ سیٹھ وقار سے تو جان چھوٹ گئی تھی، لیکن اب وہ ایک ایسے بندھن میں بننے جا رہی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات، وہ اپنی ایکٹنگ کیسے جاری رکھے گی؟ اگر التمش کو پتہ چل گیا کہ وہ ناٹک کر رہی ہے تو کیا ہوگا؟ آدھے گھنٹے بعد حارث زمل کو لینے آیا۔ آپ ہی نیچے چلے، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ حارث کی آواز میں خوشی تھی۔ اسے بھی التمش بھائی بہت ہی پسند تھے۔ زمل کو میک اپ صاف کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، بس اس نے منہ دھویا اور ایک سادہ سا سوٹ پہنا۔ اس کا دماغ معاف تھا۔ وہ ایک رپورٹ کی طرح نیچے آئی۔ ڈرائنگ روم میں سادہ سا نکاح کا اہتمام تھا۔ گواہ کے طور پر حارث اور مالی بابا موجود تھے۔ سلمہ بیگم منہ پھلائے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ التمش نے سر جھکائے قبول ہے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ جب زمل سے پوچھا گیا تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی۔ اس نے کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ امجد صاحب کی آنکھوں میں امید اور التجا تھی۔ زمل نے آنکھیں بند کی اور دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا مرحلہ آ گیا۔ چونکہ التمش اپنے گھر جو گاؤں میں تھا اور وہ بند پڑا تھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے طے پایا کہ وہ فی الحال زمل کو لے کر اپنے ہوٹل جائے گا اور پھر اگلے دن اپنے گھر شفٹ ہوگا۔ امجد صاحب زمل کو گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ انہوں نے زمل کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ زمل اب بھی خاموش تھی، اس کی نظریں زمین پر گر پڑی تھی۔
امجد صاحب مڑے اور التمش کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلی۔ التمش بیٹا، امجد صاحب کی آواز بھاری تھی، میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع سونپ رہا ہوں۔ یہ کانچ کی گڑیا ہے بیٹا، اسے ٹھیس مت لگنے دینا۔ دنیا اسے پاگل کہتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا دل بہت نرم ہے، یہ محبت کی پیاسی ہے۔ التمش نے مضبوطی سے ماموں کا ہاتھ دبایا۔ ماموں جان، آپ فکر نہ کریں، زمیل اب میری ذمہ داری ہے، اس کی عزت اور اس کی حفاظت میرے لیے مقدم ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مجھے تم پر یقین ہے، امجد صاحب نے کہا۔ اسے لے کر اس گھر سے جاؤ، یہاں کی دیواریں اسے کاٹتی ہے، شاید تمہاری محبت اسے واپس زندگی کی طرف لے آئے۔ زمیل گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ التمش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اس نے بیک ویو مرر میں زمیل کو دیکھا۔ زمیل نے نظریں چرا لی، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ زمیل نے مڑ کے دیکھا، اس کا باپ گیٹ پہ کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم کا منحوس سایہ اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ زمیل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان التمش کی طرف تھا۔ اب کیا ہوگا زمیل؟ اس نے خود سے پوچھا، کیا میں اب پاگل بن کے رہوں یا اسے سچ بتا دوں؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی مجھے اس شخص کو پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ واقعی مسیح ہے، یہ صرف ایک اور آزمائش۔ اچانک التمش نے گاڑی ایک میڈیکل سٹور کے پاس روکی۔ 2 منٹ رکنا، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک جوس کا ڈبہ اور ٹیشو پیپر کا پیکٹ تھا۔ اس نے چیزیں پچھلی سیٹ پر زمیل کی طرف بڑھا دی۔ چہرہ صاف کر لو اور جوس پی لو، التمش نے نارمل لہجے میں کہا، جیسے وہ کسی پاگل سے نہیں بلکہ ایک عام انسان سے مخاطب ہو۔ تم نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا؟ زمیل نے جھجکتے ہوئے جوس کا ڈبہ لے لیا۔ اور ہاں، التمش نے گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے کہا، وہ جو تم نے صبح مگرمچھ والا سین کیا تھا، اس میں ایک غلطی تھی۔ مگرمچھ سیڑھیوں پر اتنی تیزی سے نہیں چڑھ سکتے، اگلی بار اسکرپٹ تھوڑا بہتر کرنا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ زمیل کے ہاتھوں سے جوس کا ڈبہ گرتے گرتے بچا۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے التمش کی پشت کو گھورنے لگی۔ کیا اسے پتہ چل گیا ہے؟ زمیل کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ التمش نے کوئی اور بات نہیں کی، بس ڈرائیونگ پر توجہ دی، لیکن اس ایک جملے نے زمیل کو بتا دیا تھا کہ یہ سفر اتنا سیدھا نہیں ہوگا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اس کا مقابلہ اب ایک ایسے شخص سے تھا جو شاید اس کی اداکاری کے آر پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ شہر کے ہنگاموں سے دور التمش کا آبائی گاؤں ایک پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ یہاں کی حویلی پرانی طرز کی مگر بہت ہی شاندار تھی، جس کے بڑے بڑے صحن اور اونچی دیواریں ایک قدیم وقار لیے ہوئے تھیں۔ شادی کی پہلی رات حویلی کی سب سے بڑے کمرے سے، جو اب التمش اور زمیل کا بیڈ روم تھا، عجیب سی گھٹن تھی۔ زمیل دلہن کے سرخ جوڑوں میں ملبوس بیڈ کے کنارے پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ کمرے میں موتیوں کے پھولوں کی مہک اور موم بتی کی روشنی تھی، لیکن زمیل کے دل میں اندھیرا تھا۔ التمش کمرے میں داخل ہوا اور آستینے فولڈ کرتا ہوا زمیل کی طرف مڑا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں تھکن تھی، لیکن ایک نرمی بھی تھی۔ زمیل، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، تم یہاں محفوظ ہو، تمہیں اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زمیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنا نقاب اتار پھینکے۔ وہ التمش کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس شخص نے اس کی عزت بچائی تھی، اس کے باپ کی لاج رکھی تھی۔ التمش، زمیل کی آواز صاف اور مضبوط تھی، اس میں پاگل پن کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ التمش چونک گیا۔ یہ وہ لہجہ نہیں تھا جو اس نے پہلے سنا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ زمیل نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی۔ میں پاگل نہیں ہوں، یہ سب ایک ناٹک تھا۔ پھر اس نے اسے سب کچھ بتا دیا، اپنی ستیلی ماں کی سازش، سیٹھ وقار کا رشتہ اور شاہزین کے بارے میں بھی۔ جب زمیل نے شاہزین کا نام سنا اور بتایا کہ وہ اسے پسند کرتی تھی اور کیسے اس نے دھوکہ دیا، تو التمش کو جیسے اپنے وجود میں ایک سرد لہر محسوس ہوئی۔ التمش کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے نرم تھا اب پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کے جبڑے بھیج گئے اور آنکھوں میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ تو تم نے مجھ سے شادی صرف ایک پناہ گاہ کے طور پہ کی؟ التمش کی آواز میں کاٹ تھی۔ اور تمہارے دل میں اب بھی وہ شخص بسا ہوا ہے
جس نے تمہارے کردار پہ کیچڑ اچھالا؟ نہیں التمش، ایسا نہیں ہے۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہزین اب میرے لیے مر چکا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہو۔ میں آپ کے احسان مند ہوں۔ احسان مند؟ التمش طنزیہ ہنسا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مردانہ انا کو چوٹ لگی تھی۔ کوئی بھی مرد اپنی شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے منہ سے کسی اور مرد کا نام سننا برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ ماضی ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے زمل، التمش نے سرد لہجے میں فیصلہ سنایا۔ تم نے سچ بولا، اس کے لیے شکریہ۔ تم میرے نکاح میں ہو، میری عزت ہو۔ میں نے ماموں سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا خیال رکھوں گا اور میں وہ وعدہ نبھاؤں گا۔ لیکن وہ رکا اور زمل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، لیکن مجھ سے محبت یا قربت کی امید مت رکھنا۔ ہم ایک چھت کے نیچے رہیں گے مگر اجنبیوں کی طرح۔ التمش نے صوفے سے ایک تکیہ اٹھایا اور بغیر کچھ کہے کمرے کے دروازے کے کونے میں موجود دیوان پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے لائٹ بند کر دی تھی۔ اندھیرے میں زمل دیر تک روتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سچ بولنے کی قیمت اسے التمش کی دوری کی صورت میں چکانی پڑے گی۔ اگلے کئی دن اسے سرد مہری میں گزرے۔ التمش صبح سویرے اپنی زمینوں پر چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ وہ زمل کی ضروریات کا خیال رکھتا، گھر کی ملازموں کو تاکید کرتا کہ بیگم صاحبہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ماموں امجد کو فون کر کے زمل کی خیریت بتاتا، لیکن خود زمل سے بامشکل 2 جملے بولتا۔ زمل اسے حویلی میں اکیلی تھی، لیکن اس تنہائی میں اسے غور و فکر کا موقع ملا۔ وہ روزانہ کھڑکی سے التمش کو جاتے ہوئے دیکھتی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کتنے خلوص سے ملتا، کیسے غریب کسانوں کی مثال حل کرتا۔ اس کی شخصیت میں ایک رعب اور وقار تھا جو شاہزین میں کبھی نہیں تھا۔ شاہزین خوبصورت تھا مگر التمش مرد تھا، ایک ایسا محافظ جس کے سائے میں زمل خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ زمل بہت ہی خوبصورت تھی۔ اب جب اس نے پاگل پن کا روپ چھوڑ دیا اور وہ سلیقے سے رہنے لگی تھی تو اس کا حسن نکھر کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ حویلی کے آنگن میں چلتی تو لگتا چاند اتر آیا ہے۔ التمش جب بھی اسے دیکھتا اس کی نظریں ٹھہر جاتی، لیکن وہ فوراً نظریں پھیر لیتا۔ اس کے دل میں زمل کے لیے ایک کشش جاگ رہی تھی، لیکن شاہزین کا خیال ایک کانٹے کی طرح چبھتا رہتا۔ ایک شام موسم بہت ہی خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ التمش شہر گیا ہوا تھا اور شام کو واپس لوٹا۔ زمل برآمدے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور گیلے بالوں کو تولیے سے سکھا رہی تھی۔ التمش برآمدے کی سیڑھیاں چڑھا تو زمل کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ بے اختیار اسے تکتا رہا۔ زمل ہڑبڑا کی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پہ اوڑھ لیا۔ التمش قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور پیکٹ میز پہ رکھ دیا۔ زمل حیران ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔ زمل نے لرزتے ہاتھوں سے پیکٹ کھولا۔ اندر سرخ کانچ کی چمکتی ہوئی چوڑیاں تھیں، گہرا سرخ رنگ، بالکل خون جیسا، جو محبت کی علامت ہوتا ہے۔ زمل کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار اس نے کب چوڑیاں پہنی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ زمل کی آواز مدھم تھی۔ شکریہ۔ التمش وہاں سے جانے لگا، پھر رکا۔ اس نے مڑ کر زمل کو دیکھا جو ایک ہاتھ میں چوڑیاں پکڑے انہیں پہننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید سائز تھوڑا تنگ تھا یا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ پہن نہیں پا رہی تھی۔ التمش خاموشی سے واپس آیا۔ لاؤ میں پہنا دیتا ہوں۔ زمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ آگے کو بڑھا دیا۔ التمش نے اس کا ہاتھ مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھاما۔ زمل کے ہاتھ کی جلد نرم و ملائم تھی، جبکہ التمش کے ہاتھ سخت اور کھدری تھی۔ جب دونوں کا لمس ہوا تو دونوں کے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ التمش نے بہت ہی احتیاط اور نرمی سے ایک ایک کر کے چوڑیاں اس کی کلائی میں چڑھانا شروع کر دیں۔ اس کی نظریں زمل کی کلائی پر تھیں، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا کہ زمل کی سانسیں تیز ہو رہی ہیں۔ سرخ رنگ تم پر بہت ہی جچتا ہے، التمش نے غیر ارادی طور پر کہا۔ یہ پچھلے 1 ماہ میں سے اس کی طرف سے پہلا جملہ تھا جو ضرورت کے تحت نہیں بلکہ جذبات کے تحت بولا گیا تھا۔ زمل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ التمش کی نیلی آنکھوں میں اب ایک سرد کیفیت نہیں تھی، بلکہ ایک الاؤ دہک رہا تھا۔ اس نے آخری چوڑی چڑھائی اور انگوٹھے سے زمل کی کلائی کو ہلکا سا سہلایا۔ کلائی خالی مت رکھا کرو، التمش نے دھیمی آواز میں کہا، اور اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ زمل کا دل پگھل گیا۔
اچھی نہیں لگتی۔ اس دن کے بعد سے صرف برف پگھلنے لگی۔ التمش کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اب گھر جلدی آنے لگا۔ وہ شہر جاتا تو زمل کے لیے کبھی کپڑے، کبھی کتابیں اور کبھی اس کی پسندیدہ مٹھائی لے کر آتا۔ وہ زمل سے گاؤں کے بارے میں باتیں کرتا، اپنی زمینوں کے قصے سناتا۔ زمل بھی اب اس کا انتظار کرتی۔ وہ اس کے کپڑے استری کرتی، اس کا پسندیدہ کھانا بناتی اور جب وہ گھر آتا تو دروازے پر مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتی۔ زمل کے دل میں شاہزین کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ اس کی جگہ اب التمش کی خاموش محبت نے لے لی تھی۔ وہ محبت جو دعوے نہیں کرتی تھی، بس خیال رکھتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ محبت وہ نہیں جو شاہزین نے کی تھی، محبت وہ ہے جو التمش کر رہا تھا، عزت اور حفاظت کے ساتھ۔ ایک دن التمش نے صبح ناشتے کی میز پر کہا، آج شام تیار رہنا، ہم باہر جا رہے ہیں۔ کہاں؟ زمل نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ شہر، ایک ریسٹورنٹ میں۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے تمہیں کہیں باہر نہیں گئے، گھر میں قید ہو کے رہ گئی ہو، التمش نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ زمل کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ واقعی میں، کون سا سوٹ پہنوں؟ التمش نے اخبار سائڈ پہ رکھا اور مسکرایا۔ وہ جو میں پرسوں لایا تھا، کالا والا۔ شام کو زمل تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو التمش کی سانسیں تھم گئی۔ کالے لباس میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے گورے ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں کھنک رہی تھی اور کانوں میں چاندی کے جھمکے جھول رہے تھے۔ التمش نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور گہری سانس لی۔ چلو ورنہ میرا ارادہ بدل جائے گا اور ہم یہیں رہ جائیں گے۔ زمل شرما گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور شہر کی طرف روانے ہوئے۔ راستے میں پرانے گانے چل رہے تھے۔ ماحول میں ایک رومانوی سرگوشی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ شہر کا سب سے مہنگا اور خوبصورت مقام تھا۔ التمش نے پہلے سے ایک پرسکون کونے والی ایک ٹیبل بک کروا رکھی تھی۔ مدھم روشنی، دھیما میوزک اور سامنے بیٹھا وہ شخص جو اب زمل کی کل کائنات بن چکا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر جب کافی کا دور آیا تو التمش اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے میز پر رکھے زمل کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ زمل، اس نے زمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زمل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جی کہیے۔ جب میں پاکستان آیا تھا تو میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور جب میں نے تم سے شادی کی تو سچ کہوں وہ صرف ماموں کی محبت اور ایک ذمہ داری تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی کو سہارا دینے جا رہا ہوں۔ التمش رکا۔ اس کی گریپ زمل کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ لیکن مجھے نہیں پتا چلا کہ کب یہ ذمہ داری میری ضرورت بن گئی۔ تمہاری خاموشی، تمہارا صبر اور جس طرح تم نے اس رشتے کو نبھایا، اس نے مجھے بدل دیا ہے۔ زمل، مجھے شاہزین سے نفرت تھی، شاید اسی لیے کیونکہ وہ تمہارا ماضی کا حصہ تھا، لیکن اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر وہ الفاظ کہے جن کا زمل کو بے صبری سے انتظار تھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں زمل، شاید بہت پہلے سے، لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا۔ تم میری زندگی ہو، میرا سکون ہو۔ کیا تم مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے سکتی ہو؟ کیا تم شاہزین کی یاد سے باہر آ کر میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ زمل کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ التمش کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ التمش، اس کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی، آپ پوچھ رہے ہیں کہ جگہ دے سکتی ہوں؟ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ آپ میرے دل پہ قبضہ کر چکی ہیں۔ شاہزین، ایک دھوکہ تھا، ایک غلطی تھی، لیکن اب حقیقت ہے۔ آپ نے مجھے تب اپنایا جب میں کانچ کی طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے جو عزت دی، جو محبت دی، اس نے میرے ہر زخم کو بھر دیا۔ زمین نے مسکراتے ہوئے اپنی سرخ چوڑیوں کی طرف دیکھا۔ جس دن آپ نے مجھے یہ چوڑیاں پہنائی تھی، اس دن میں نے اپنے دل آپ کے نام کر دیا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں التمش، بہت زیادہ۔ التمش کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ بکھری جو زمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایک فتح کی مسکراہٹ تھی، ایک ایسے شخص کی جسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ چلو پھر، التمش نے اسے ایک آنکھ ماری، آج اسی خوشی میں آئس کریم ہو جائے۔ زمین ہنس پڑی، بالکل۔ واپسی کا سفر خاموش تھا، لیکن یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی۔ زمین نے اپنا سر التمش کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ گاڑی کی ونڈو اسکرین سے باہر چاند ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب وہ کمرے میں آئے تو التمش نے زمین کو بازو کے حصار میں لے لیا۔ زمین، اس نے زمین کے ماتھے پر بوسہ دیا، وعدہ کرو کہ اب ہماری زندگی میں کوئی تیسرا نہیں آئے گا، نہ کوئی ماضی، نہ کوئی دکھ۔ وعدہ؟ زمین نے سرگوشی کی۔ اس رات حویلی کے اس کمرے میں اب گھٹن نہیں تھی، بلکہ محبت کی چاندنی تھی۔
کانچ کی گڑیا اب کانچ کی نہیں رہی تھی، وہ گوشت پوست کی ایک جیتی جاگتی عورت بن گئی تھی جسے اس کا محبوب مل گیا تھا۔ ان کا نیا رشتہ جو شک اور مجبوری کی دھن سے شروع ہوا تھا، اب اعتماد اور محبت کی مضبوط چٹان پہ کھڑا تھا، اور یہ ان کی خالص محبت کی کہانی کا ایک نیا آغاز تھا۔